बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपको मेरी तरफ़ से अल कबीर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से, अल कबीर ग्रुप की तरफ से, न्यूज़ वन चैनल की तरफ से, टीवी वन चैनल की तरफ से और वसेब चैनल की तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान की बड़ी बरकतें और बहारें हैं। अल्लाह पाक ने इस महीने के हवाले से हमें बड़ा सबक दिया है, बहुत फैज़ दिया अल्लाह पाक की ज़ात ने, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ये जो रोज़ा है ये मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। अब जज़ा जो है ये एक बड़ा वसी लफ्ज़ है और जज़ा हमने कैसे लेनी है, आसान सा फार्मूला है। अभी पहली सहरी में आप शामिल हो चुके हैं, तो आपने करना क्या है कि रमज़ान को रमज़ान समझना है, रोज़े को रोज़ा समझना है। ये वो मुक़द्दस महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार करते थे, सहाबा को इकट्ठा करते थे, कमर कस लेते थे। इस महीने में इस तरह इबादत करते कि पहले से ज़्यादा इबादत का अमल शुरू हो जाता। सही आप पहले ही थे, लेकिन सखावत का अंदाज़ बदल जाता था, तब्दीली आ जाती थी, तेज़ी आ जाती थी। और यहाँ तक रवायात में आता है कि तेज़ हवा जैसे बहार की हवा चलती है, तो इस तरह अल्लाह के नबी सखावत करते थे। कोई हमेशा आपकी बारगाह से खाली हाथ नहीं लौटता था, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा बहार की तरह आप सखी होते थे। और सखावत का जो मंज़र था वो सहाबा ने कई रवायात इस हवाले से हमें बताई हैं। ख़वातीन हज़रात, बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज पहली सहरी है, तो एक आपसे गुजारिश है, जिस रमज़ान को हमने रमज़ान बनाना है उसका आसान सा तरीका है कि हमने रोज़ा रखना है, और रोज़ा रखने के साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई अमल भी कर रहे हैं, तो दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। और इसके साथ साथ फ़राइज़ के बाद आपने, वाजिबात के बाद आपने कम अज़ कम एक पारा कुरान पाक का तर्जमे के साथ पढ़ना है। अगर आज आप पहला रोज़ा है, पहली सहरी है, अगर आज आप तहैया कर लेंगे, आधा घंटा पौना घंटा दे देंगे, तो इंशाअल्लाह जब रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा तो आप पूरा कुरान पाक तर्जमा के साथ पढ़ चुके होंगे। ये एक छोटी सी गुजारिश थी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं बातें कम करूँ और हमारा जो पैनल है वो बहुत ही शानदार पैनल है। नवीद इलाही साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, और मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ जितनी इनकी मेरे ऊपर मेहरबानियाँ हैं, करम नवाजियाँ हैं। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं खालिद शाह सूफ़ी साहब, आप माशाल्लाह डायरेक्टर हैं कारन इल्म फाउंडेशन। बहुत बड़ा काम है, 23 साल से ये इदारा काम कर रहा है। 28 करोड़ पे से ज़्यादा रकम ये ख़र्च कर चुके हैं मुस्तहिक बच्चों के ऊपर। और अब माशाल्लाह जो इस वक्त तक जो बच्चे यहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं 8472। सूफ़ी साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं सना आगा ख़ान साहबा। हाँ, हमेशा वो बच्चियाँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो फील्ड में काम करती हैं हमें अच्छी लगती हैं। बड़ा मुश्किल होता है, और जो मुश्किल काम करता है उनका साथ देना चाहिए। सना आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर क्या हाल आपका? ठीक ठाक है सर? मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कोई पहली सहरी आपने की हो, पहला रोज़ा रखा हो, पहला जो रोज़ा आपने ओपन किया हो, खोला हो, जिसको आजकल हम रोज़ा कुशाई भी कहते हैं, क्या फरमाएंगे? जी, पहले तो रियाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस बाबरकत महीने की पहले ही सहरी में हमें इस सेशन में मदऊ किया है। और आपको, जैसे मैं ये जानता हूँ कि अरसा 2 दहाइयों से आप रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए आपके बहुत मदाहीन हैं और आपके मुरीदेन हैं, तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए पहले एक बात, चूँकि मैं सरकारी मुलाजिम रहा, 3 दहाइयों से ज़्यादा मैंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ सर्व किया है। आजकल जो हालात हैं जी, एक नाउमीदी सी की बात की जाती है। वो एक, शायद आपने वाक़या सुना हो, शायद वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से मंसूब किया जाता है कि एक साहब चाय पे बैठे हुए थे तो कहने लगे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं।
تو واصف صاحب نے پوچھا کہ حالات آپ نے خراب کیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیے. واہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک کرنے کی تو مجال نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ بہتر ہے کہ چائے پئیں. ٹھیک. اب یہاں پہ ہم گپ شپ میں ہی نا امیدی اور مایوسی کی بات کرتے ہیں. صحیح. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور گورنمنٹ سروس میں زیادہ تو اعتراضات حکومت سے ہوتے ہیں. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے اس معاشرے میں انحطاط ہوا کئی لحاظ سے، لیکن جو حکومتی ادارے ہیں جی. مجھے ان سے اتنی امید ہوتی ہے کہ اب بھی میں چونکہ اس 30-35 سال کے بعد افسران کی ٹریننگ کے ساتھ بھی ایک حد تک منسلک ہوں، جی. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہتر جو آگے ریس پیدا ہوتی ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو، صحیح. اور ہر اگلی نسل جو ہے پہلے سے بہتر ہوتی ہے. ٹھیک. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف ہمیں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. جی. ہمارے افسران اور جو سرکاری ملازمین بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بہت خلوص والے بھی ہیں، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں مایوسی کی، ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے یہ تو اور مہینہ ہی رحمت والا ہے. اس رحمت والے مہینے سے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ ترقی کی طرف گامزن رہے. سر روزہ کشائی ہو جائے. دیکھیں پہلا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا. جب میری سروس چونکہ رہی انٹیلیجنس بیورو میں اور پولیس میں بھی، وہاں اور آپ کو پتہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس ہے یا کوئی اور ہے، جی. ان کی روزہ کشائی بڑی مشکل کام ہوتا ہے. صحیح صحیح. اکثر آپ ڈیوٹی پہ ہی ہوتے ہیں. جی. ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ایک عید کے سے پہلے جی. کسی اور جگہ پہ تعیناتی تھی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے شام کو سب بکتا کے جی. صبح واپسی ہوگی اور گھر پہ جا کے عید منائی جائے گی. اگلے دن اسائنمنٹ نہیں مل گئی. تو رات کو ہی آدھی رات کے بعد پیغام آ گیا کہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں، صحیح. حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اپنا عید وہاں. تو اس عید کو بھی ہمیں اتنی خوشی ہوئی. آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب عید ہوتی ہے یا باہر آپ کے مساجد کے باہر پولیس والا کھڑا ہے، وہ اپنی قربانی دے کے آ رہا ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. جی صوفی صاحب کیا فرمائیں گے کارون علم فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے آج سحری کی اور پہلی سحری کی نشریات میں مدعو کیا. یہ بڑی سعادت ہے میرے لیے. کارون علم فاؤنڈیشن جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا 23 سال پہلے پاکستان کا ایک ممتاز جریدہ اردو ڈائجسٹ، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پوری دنیا میں ہائر ایجوکیشن میں مستحق اور بریلینٹ بچوں کو اسکالرشپس دینے کا ایک رجحان موجود ہے، روایت موجود ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں تھا. صحیح. تو کارون علم فاؤنڈیشن پاکستان کی پہلی ایک این جی او یا فلاحی ادارہ ہے جو مستحق مگر باصلاحیت اسٹوڈنٹس کو، جو سرکاری تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، مختلف ڈسپلن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کئی بچوں تو ہم جانتے ہیں جو آپ سے ماشاءاللہ مستفید ہوئے ہیں. جی الحمدللہ، میڈیکل میں انہیں ہم اسکالرشپس دیتے ہیں، اور اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم میں جب ہم انہیں مدد دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج یہ ہیں کہ وہ فرد جو چند سال کے لیے فیس کی مجبوریوں کا، مالی مشکلات کا شکار تھا، وہ نہ صرف اپنے خاندان کا سہارا بنتا ہے بلکہ پاکستان کا جو ہے بہتر مستقبل، اس کی جو ایک ضمانت ہے، اس کا ایک حصہ بنتا ہے. تو یہ ایک خیر کا کام ہے جی، یہ ہم کر رہے ہیں. جی سر. اب یہ بتائیے کہ اس ادارے کے سربراہ کون ہیں اور ماشاءاللہ کس طرح کام؟ مجھے تو پتہ، میں چاروں سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، میں جیسے عرض کی کہ یہ اردو ڈائجسٹ کا انیشیٹو تھا، اور قریشی برادران، اس کے بانی یا یہ بنیادی آئیڈیا ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم کا ہے. جی. وہ خود اسکالرشپ پر علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے. صحیح. اور پھر ان کے ساتھ جو ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین تھے وہ جناب ایس ایم ظفر تھے، بہت بڑا نام. اور ان دنوں کوئی گزشتہ 6 سال سے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ میں لیڈ کر رہے ہیں، بڑی بات ہے جی شامی صاحب ہیں. اور شامی صاحب کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ ماشاءاللہ فلاحی اداروں میں بہت. جی آغا خان صاحبہ، آپ کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی؟ ماشاءاللہ جو آپ نے دھوم مچائی ہوئی ہے، آپ کی سٹرگل بہت زیادہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ پہلے تو شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. پہلی سحری اپنے ہی میڈیا کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بہت اچھا لگا.
اور کب پیدا ہوا تو سوال نہیں کرنا چاہیے کسی خاتون سے. باقی یہ کہ فیلڈ میں کام کس مہینے پیدا ہوئی؟ چلو یہ بتا دو، سپٹمبر، سال نہ بتاؤ. سپٹمبر میں پیدا ہوئی تھی. اور باقی یہ کہ کام کرتے ہوئے تقریباً 15 ایئرز ہو گئے، اور فیلڈ میں ہی روزے، افطاریاں، سحریاں بہت دفعہ ایسا گزرا. کہاں پیدا ہوئی؟ کس برادری میں پیدا ہوئی؟ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ اب میرے ابو جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ، اور ہم قزلباش فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور بس پٹھان ہے. سب سے پہلا کام کب آپ نے شروع کیا؟ کہاں کام شروع کیا؟ سب سے پہلا کام جو ہے نا جی، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، یہ میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی جی بالکل. ہم اصل معلومات پہلے رکھتے ہیں اور لوگوں سے اگلواتے ہیں کہ آپ خود بتائیں. جی جی بالکل. یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے جو کیمرہ میں نے فیس کیا تھا نا، وہ انہی کی مہربانی تھی، انہی کی وجہ سے میں نے کیمرہ فیس کیا تھا. اس سے پہلے میں کیمرہ شائع بھی تھی، بولنا بھی نہیں اتنا خاص آتا ہوتا تھا. آئی تھنک 1-2 پروگرام میں تو میں نے بہت ہی عجیب و غریب کام کیے ہیں، مگر یہ کہ وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بھی مجھے ایک پلیٹ فارم دیا. بڑی بات. ہاں بالکل، بہت بڑی بات ہے. اور وہاں سے بولنا شروع کیا، اور جب بولنا شروع ہوا یا تو پھر چلتے چلتے ہم ابھی میں نے آپ سے بہت ساری باتیں سننی، اور میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ثنا نے بتایا ہمیں سوئسا کا کام کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جو لوگ آن کرتے ہیں اپنے محسنوں کو، وہ کبھی بھی چھوٹے رہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ بڑے بنتے ہیں، وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. یہ ہمیں اسلام بھی کہتا ہے، یہ ہمیں روزہ بھی کہتا ہے، رمضان بھی کہتا ہے، رمضان والا بھی کہتا ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ماشاءاللہ رمضان الکبیر کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور آج پہلی سحری ہے. مجھے امید ہے کچھ لوگ اٹھ رہے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، کچھ ماشاءاللہ نوافل پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، کچھ سحری کا وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں انتظام کرنے میں مصروف ہو چکی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن زیادہ باتیں میں نے اپنے پینل سے پوچھنی ہے. سر یہ بتائیے کہ کوئی آپریشن جو آپ نے کیا ہو، آپ نے کراچی میں آپریشن کیا، جو گجرات کا واقعہ تھا، کیا فرمائیں گے؟ کچھ ایسے ایکشن، کچھ ایسے آپریشن جو خاص طور پہ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کیے ہوں گے. اور میں یہاں شروع میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ اکھوڑا کھٹک میں ہوا ہے، یہ ظلم ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے. ہم اس پہلے روزے میں ہمیشہ، آج بھی، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم آج سے 25-30 سال 50 سال پہلے بھی اس دہشت گردی کی مذمت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے. سر کچھ آپریشن جو آپ نے کیا اپنی نگرانی میں، اس پہ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ تو آپ نے مذمت کی جس واقعے کی، وہ بہت ہی اہم ہے. میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ آپریشن وغیرہ تو ایسے ہیں جو کچھ شاید منظر عام پہ لانا بھی مناسب نہیں، لیکن میں اس کے حوالے سے ایک بات کروں گا. اب ہمارے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 سال سے جی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اور اس میں اہم بات کیا ہے وہ میں ایک واقعہ سے آپ کو سر بتاتا ہوں. کہ جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی، اس کے 3-4 سال بعد یہاں پہ ایک اطلاع ملی کہ لاہور میں ایک فائٹر جو ہیں وہ افغانستان سے زخمی ہو کے یہاں پہ آیا ہے، کسی نے پناہ دی ہوئی. جی تو اس کو ڈھونڈ کے اس پہ ریڈ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ 2 روز پہلے جا چکا. تو یہ میزبان کو لے آئے صحیح. جنہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی. تو میں صبح انہیں ملنے گیا ان صاحب کو، تو وہ ایک بارش تقریباً 45 کے درمیان کی عمر کے، جیسے ایک عالم ہوتے ہیں اس طرح کا. تو میں نے کہا مولانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی. تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کیا ہو رہا ہے، یہ وہی ہو رہا ہے جو آپ 20-30 سال سے کرا رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے ایکسپلین یہ کیا کہ ہمیں لگایا گیا اسٹیٹ کی طرف سے جہاد کا کہہ کے، صحیح. اور میں 18 سال کی عمر سے اس کام میں منسلک ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ اب تو اسٹیٹ نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں. جی. تو انہوں نے کہا بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ عادت پڑی اتنے 20-25 سال سے، تو میں نے یہ کر لیا، آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. تو میں اس کی مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پالیسیز ہیں، حکومتی پالیسی یا ریاستی پالیسیز، ان کو بڑے احتیاط سے بنانا چاہیے اور چلانا چاہیے، کیونکہ اس کے مضمرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں جو کئی دہائیوں تک چلتے ہیں. سر کوئی ایسا واقعہ جو بڑا خوفناک ہو، جس میں بہت ہی مشکل واقعہ ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے کامیابی سے اس آپریشن کو کیا؟ جی ہم نے ایسے واقعات کیے، آپ حیران ہوں گے.
اور لوگوں کو شاید یہ بہت لوگوں کو اب تک یہ نہ معلوم ہو، جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور اس کے بعد یہاں پہ دہشت گردی کا ایک دورہ ایک نیا شروع ہوا دور، تو بہت لوگ افغانستان سے جو ریلیٹڈ تھے انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیموں سے، وہ آپ کے شہروں میں آ کے بسے ہوئے تھے. جی. حتیٰ کہ لاہور میں بھی ایسے لوگ تھے جو چھپ کے بیٹھے ہیں اور فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کسی کے علم نہیں. صحیح. کیونکہ پہلے توجہ نہیں تھی، پھر جب 2-3 سال کے بعد اس پہ توجہ دینی شروع کی گئی تو ان لوگوں کو آہستہ آہستہ تلاش کیا گیا. تو ایسا ایک واقعہ ہوا جس میں پنجاب کے ایک شہر میں جی. آپ سمجھیے کہ ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، یعنی دنیا کا وہ گلوبل جو کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر تھا اس آرگنائزیشن کا، اور وہاں پہ صحیح کئی گھنٹوں کے انکاؤنٹر کے بعد ان لوگوں کو پکڑا گیا جن کے اوپر ملینز کی ہیڈ منی تھی. بہت بڑی بات ہے. جی صوفی پاکستان صاحب کے لیے کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ دیکھیے، آپ نے جو مدعو کیا کاروان علم فاؤنڈیشن کی خدمات اور اس کی سوسائٹی پہ اثر پذیری پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور آپ کا کیونکہ وقت محدود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. جی فرمائیے. 2002 میں ایک دھرمے والا ایک گاؤں ہے دیپال پور کے ساتھ، وہاں کے غریب گھر کے بچے نے، جس کی ماں تنور پہ روٹیاں لگاتی تھی، لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا تھا. اور اس بچے کو ہم نے لاہور میں مدعو کیا اس کو اعزاز دینے کے لیے. تو اس کے پاس لاہور میں آنے کے لیے جو کرایہ لاہور تک آنے کے لیے وہ بھی نہیں تھا، تو اس نے ٹرالی میں مٹی ڈھوئی ایز اے مزدور، اور 150 روپے میں اس کو مزدوری ملی اور لاہور آیا. ہم نے اسے FSC کروائی اور پھر ماسٹرز تک اس کو کاروان علم فاؤنڈیشن نے اس کا ساتھ دیا. یہ 6 سال کا ساتھ ہے. بڑی اور بات. آج وہ بچہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے ایک بہت بڑے کالج کا پرنسپل ہے. تو ایسی بیسیوں مثالیں ہیں کہ بچوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، ہم نے انہیں اسکالرشپس دی، اور آج وہ پاکستان کے مختلف اداروں میں اہم پوسٹوں پہ موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ کوئی بندہ تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ تعاون کیسے کرے؟ کوئی اکاؤنٹ، کوئی ایسی معلومات؟ سر ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے، آپ گوگل کر لیں کاروان علم فاؤنڈیشن، اس سے ہماری ویب سائٹ پہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور ایک نمبر ہے بڑا آسان سا، میں آپ کو آپ کے ناظرین کو گوش گزار کر دیتا ہوں. 0300 110 3030. یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. ایک دفعہ دوبارہ بول دیجیے. جی 0300 110 3030. 24 آور اس پہ ہم جواب دینے کے لیے موجود ہیں، اور دنیا میں پاکستان میں کہیں بھی ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کس طرح ڈونیشن دے سکتے ہیں. یہ ثناء کیا کہیں گی، کیا مشکلات ہوتی ہیں خواتین کو گھر سے جب باہر نکلتی ہیں، اور مردوں میں کام کرنا ظاہر ہے ہمارے ہاں اکثریت مردوں کی ہے، کیا مشکلات آئیں آپ کو یہاں تک پہنچنے میں؟ اچھا، مجھے تو کوئی خاص مشکلات پیش نہیں آئی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آئی ایم ویری بلیسڈ کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا فرسٹ انیشیٹو جو تھا وہ چینل ان کاروان علم والا تھا. مجھے کبھی بھی کہیں بھی کوئی پرابلم فیس کرنی نہیں پڑی. ہاں میں خواتین کو دیکھتی ہوں اپنے ساتھ جو کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بڑے ہی پرابلمز ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا میں بلیسڈ ہوں. میں بلیسڈ اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ میرے اداروں نے بڑا کوآپریٹ کیا، میری فیملی نے بڑا کوآپریٹ کیا. موسٹ آف دا ٹائم خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. انہیں اپنے پیچھے فیملی کو بھی دھیان ہر وقت پیچھے فیملی میں رہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میں نے واپس جانا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں. خواتین کو بہت سی جگہوں پہ مشکلات بھی آتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو خاتون سوچ کرنا بہت فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. جی. سب سے پہلے آپ کو جب کرسی کھینچ کے بٹھایا جاتا ہے نا، آپ بیٹھ جائیں یہاں پر. صحیح. اتنے مرد کھڑے ہیں، آپ بھی کام کرنے، وہی کام کرنے آئی ہوئی ہیں جو وہ مرد کرنے آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کو تھوڑا سا پیمپر کر دیا جاتا ہے. صحیح. پیمپر کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نیچے بٹھا دیا جاتا ہے. وہی درجہ وہ عزت بھی تو ہے نا. نہیں، عزت ہے، مگر دیکھیں آپ جب فیلڈ میں ہیں نا تو آپ اس طرح ہی کام کریں جس طرح وہ مرد کر رہے ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو ہلکا فیل کرا رہی ہیں کہ میں ہلکی ہوں. پچھلی طرح آپ سے ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا آپ پریس کانفرنس، اس پہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی بھی ہماری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو. جی وہ بیسیکلی پتہ ہے کیا، عورت ہر محاذ پہ لڑ لیتی ہے. شاید میرے جیسی خواتین ہر جگہ لڑ لیتی ہیں. میں بہت ساری خواتین کو حق دلواتی ہوں،
ان کو اس جگہ تک پہنچاتی ہوں جہاں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. مگر جب ہماری بات اپنے گھر کی آتی ہے نا, یا اپنی کہتے ہیں نا کہ عورت ہر جگہ لڑ لیتی ہے مگر اپنا گھر جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بندہ نہ لڑ سکتا ہے, نہ شکایت کر سکتا ہے, نہ گلے کر سکتا ہے. وہاں پر آ کے نا عورت پھر عورت ہی ہوتی ہے. میں ہر جگہ پہ عورت کو کہتی ہوں کہ برابری, کام کر رہی ہو برابری کا کرو. کیوں مردوں مطلب وہ بھی اتنی تنخواہ لے رہے ہیں, آئی تھنک میرے خیال سے مرد جو ہے نا وہ کم تنخواہ لے رہے ہیں خواتین کی نسبت. تو ہم زیادہ لے رہے ہیں مگر پھر بھی ہم بہت پیمپرڈ ہیں. ہمارے ساتھ سراؤنڈنگس میں جو ہمارے میل بھائی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیں بڑا پیمپر کر کے رکھتے ہیں, آپ اس طرف ہو جائیں, آپ یوں ہو جائیں, چھاؤں میں ہو جائیں. مگر جب بات آتی نا اپنے گھر کی تو پھر ہمارے اندر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے نا وہ پھر بولتی ہے, پھر وہ چیختی ہے کہ نہیں میرا جو گھر ہے نا وہ میری مطلب اس کی طرف کوئی بھی نہ ہے. اور میرا خیال مجبور کیا جاتا ہے, یا مضبوط بھی کیا جاتا ہے مگر وہاں پر آ کے نا آپ بے بس ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کیا اب معاملہ حل ہو گیا, کیا پوزیشن اس وقت؟ دیکھیں معاملہ جو ہے نا وہ کورٹ میں ہے. صحیح. اور بہت سارے کیونکہ جتنا کہتے ہیں نا ہم رائتہ پھیلاتے اللہ رہیں خیر گے وہ فرمائے, پھیلتا اللہ رہے گا آپ کو اس طرح سے. کامیاب میں نے کرے. کوشش یہ کی تھی کہ یہ چیزیں اس طرح اللہ خیر کرے. نہ کرے, مگر یہ کہ جب پھیل گیا. ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, آپ عظیم ہیں, آپ ہماری بہن ہیں, ہماری بیٹی ہیں. ہم اگر آپ کو عزت دیں گے تو یہ عزت ہمیں اسلام نے سکھائی ہے, یہ سحری نے سکھائی ہے, یہ رمضان نے سکھائی ہے, یہ رمضان والے نے سکھائی ہے, اور جن کی برکتوں سے ہمیں یہ بہاریں نصیب ہوئی ہیں. میری مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہمیں یہ عزت عورت کو دینا سکھائی ہے. خواتین حضرات, آج کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ یہ والا ہے ختم ہو رہا ہے, بریک ہے, اور بریک کے بعد ہم وہی باتیں علماء سے کریں گے. اور جب ہمارے علماء آتے ہیں, علم والے آتے ہیں, تو پھر ان سے دین کی باتیں ہوتی ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, رمضان الکبیر ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اس سیگمنٹ میں جب آپ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ویسے تو ماشاءاللہ آپ نیوز 1 پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی 1 پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور وسیب ٹی وی کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ماشاءاللہ آپ سے درخواست کی تھی بریک سے پہلے کہ آپ نے درود شریف کی کثرت رکھنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں, اور قرآن پاک کا ایک پارہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. اور میں نے ایک رائے دی تھی کہ اگر آج پہلی سحری میں, پہلے روزے میں کسی وقت بھی آپ ایک پارہ, ایک سپارہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ, تو انشاءاللہ پھر باقی 29 پارے رہ جائیں گے. اور بڑا اچھا شیڈول ہے, بڑی اچھی 30 دنوں کی نسبت ہے 30 پاروں کے ساتھ. اور جب میں اب آپ سے مخاطب ہوں تو آپ کو یہ بھی بتانا کہ الحمدللہ پچھلے سال جو بندہ نچیز نے پروگرام کیے تھے مختلف ٹی وی چینل کے اوپر, اس کی کتاب بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے. آپ اس کو لے سکتے ہیں, جدید مقالات ضیاء رمضان. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو رمضان کے جو موضوعات ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. جب آپ کسی بھی موضوع کو دیکھیں گے تو اس کتاب سے آپ ود ریفرنس اشعار اور قرآنی آیات, احادیث عربی کے ساتھ آپ کو اس کتاب میں ملیں گی. بارے دیگر میں آپ سے کہوں گا کہ اس کتاب کو ضرور آپ کی لائبریری میں, آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. اور اب پینل کی طرف بھی جانا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پہلے ہم جو روٹین میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے دین و دنیا, اس میں ہم آخر میں وظیفہ آپ کو دیتے ہیں. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے ان دنوں میں جب ہمارا یہ سیگمنٹ ہو اہل علم کے ساتھ, تو پھر میں آپ کو وظیفہ پہلے بتا دیا کروں, تاکہ جب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, تو پھر آپ اس وظیفے کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اللہ آپ کو برکت دے گا. آج کا وظیفہ ہے یا رحمانو, یا رحمانو, نہایت مہربان, بہت بڑا مہربان, اتنا مہربان کہ اس جیسا مہربان نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے, اور نہ کبھی تھا. جب آپ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد, تو پھر آپ کو برکتیں ملیں گی. وہ برکتیں کیا ہیں کہ پھر آپ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے رحمت والا, اس میں آپ کو ایسی اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد ملے گی, کیونکہ آپ نے رحمان کو بلانا ہے, اس کو پکارنا ہے,
اس سے مدد مانگنی ہے وہ میرا اللہ ہے، اور ساتھ آپ نے اپنی جو عادات ہیں ان کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیگیٹو آپ کے اندر عادات ہیں تو ان عادات سے آپ نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ماشاءاللہ اولاد نرینہ جو ہے، جن کے ہاں بیٹے کی کمی ہوتی ہے، ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، تو مزید کی خواہش ہو یا اولاد نہ ہو تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور پھر سب ماشاءاللہ رزق حلال کے لیے اس وظیفے کی بڑی برکت ہے۔ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، درود شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مزید برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور ساتھ ماشاءاللہ آپ کو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ الامین جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ پورا رمضان سحری کا اور افطار کا بندوبست ہے، ماشاءاللہ اوپن ہے، سب کے لیے ہے، جو چاہے جب چاہے آ کے ہمارے دسترخوان سے، ہمارا لفظ بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، یہ جس خالق کا دیا ہوا ہے اسی کا ہے، وہ ہم سارا جو سلسلہ ہے مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو اب ہمارے ماشاءاللہ آج کے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور سحری کے ان اوقات میں، اس وقت میں جب میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، بارش کا بھی آپ نے ماشاءاللہ مزہ لیا ہے، احساس ہو رہا ہے، اور اللہ نے دیکھے کتنا کرم فرمایا کہ رمضان کے شروع دنوں میں رمضان کو ویلکم کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر خواجہ نور الزماں اویسی صاحب، آپ آستانہ عالیہ اویسیہ چنڈ شریف ننکانہ صاحب کے اندر بہت بڑی درگاہ ہے، خانقاہ ہے، تاریخ ساز یہ خانقاہ ہے، اور اس کے بعد موڑ کھنڈا ننکانہ صاحب کے اندر ماشاءاللہ آپ کا ہاسپٹل بھی ہے، آپ کا لنگر خانہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے جہاں بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں، ایمبولینس کا نیٹ ورک بھی ہے۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول کے۔ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ ماشاءاللہ 100 کے قریب کنز الایمان سکول کی برانچز کا جو نیٹ ورک ہے وہ ہونے کے قریب ہے، غالباً اس وقت 82 برانچز کام کر رہی ہیں۔ مدارس کا جو نظام ہے، درس نظامی کا جو سلسلہ ہے، بچیوں اور بچوں کا حفظ کا، وہ اس سے الگ ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پیر صاحب رمضان بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور ماشاءاللہ پہلی سحری ہے، پہلا عشرہ ہے۔ میرے نبی رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اس کو ویلکم کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کون سا مہینہ ان کے مہمان آیا ہے، اور 30 دن ہیں، 29 دن ہیں۔ تو پیر صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے ماشاءاللہ رمضان میرے حضور کا، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے، کیسے مناتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے۔ اور میں نے جب سیلیبریٹ کا لفظ بولا ہے تو پھر ہمیں کمر کس لینی چاہیے، ہمیں لگ جانا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ جو تو نے ہمیں 30 دن دیے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم کوئی بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، جب ہم کسی جاتے ہیں باہر ٹور پہ تو ہمارا پھر یہ ذہن ہوتا ہے کہ ایک ایک دن کو قیمتی بنایا جائے، اور یہ بھی دیکھیے کہ 11 مہینے ہمیں کچھ اور محسوس ہوتا ہے، رمضان میں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو پیر صاحب آج کیا موضوع آپ کے سامنے ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نیوز 1 چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن کو شروع کرنے اور سحری کے اس پروگرام کو شروع کرنے پہ جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب کو اور چینل کے تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا شاندار اہتمام کر کے آپ اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو کس طرح مناتے تھے اور آپ کا انداز کیا تھا، تو سب سے پہلے اس کا استقبال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور رمضان کی آمد کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ گویا یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا۔ بے شک یہ فرمایا کہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے یہ بھی ارشاد ہے کہ ماہ رجب
مومنین کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ان کی اسی طرح فضیلت ہے۔ فرمایا جو رمضان آنے والا ہے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، ایک دوسرے کی ہمدردی کا، غم گساری کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جو بندہ مومن کسی مسلمان روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو، بے شک۔ اور روزہ دار کا کوئی اجر و ثواب کم نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھلا سکتے یا زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد زیادہ نہیں، کوئی ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے بے یا دودھ کے گھونٹ سے کسی کو افطاری کرا دے تو اس کو بھی اللہ پاک اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو افطار جو کراتا ہے پیٹ بھر کے اس کو افطار کراتا ہے، یعنی اس کو پورا کھلا دیتا ہے، وہ سحر ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس پہ اتنا کرم فرمائے گا کہ کل اس کو حوض کوثر سے جام پلایا جائے گا، اللہ، اور پھر وہ اتنا سیراب ہو جائے گا کہ اس کو کوئی پیاس باقی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک ہمدردی اور غمگساری کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس سے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق کا یہ خاصہ ہے تمام کائنات عالم کے رہنماؤں کی دنیا کے اندر کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرماتے ہیں عمل سے یا اپنی زبان مبارک سے، پہلے خود اس کو کرتے ہیں۔ سبحان آپ کا خود اپنا عمل ہوتا ہے۔ ساری زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، اللہ، اور کائنات عالم کے اندر آپ نے تمام پہلوؤں پہ لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو پیغام پہلے پہنچانا خود ہے۔ نمونہ بنے۔ جی ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، جی، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح اس کے اندر رسول پاک کے جو معمولات ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے اندر سخاوت ایسے ہوتی جیسے دریا بہہ رہے ہیں اللہ، پہلے دنوں کے تیز ہوا چل رہی۔ جی ہاں، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جو کہ اللہ نے کلام پاک میں آپ کا ذکر فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، جی، یہ آپ کے معمولات میں سے جاری رہا، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پہ آپ کی عبادات کا سلسلہ بڑا بڑھ جاتا، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں قیام کرتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اور اس کلام الہی کی تلاوت فرماتے جو اللہ پاک نے خاص طور پہ اللہ کے حبیب پہ نازل فرمایا، ماشاءاللہ۔ جو ایک بے مثال کلام ہے، لا ریب کلام ہے، رہتی دنیا تک قائم رہنے والا کلام ہے، جس کے اندر کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ اور جب رسول دنیا پاک کی یہ پہلی اکلوتی کتاب ہے جی ہاں جس کا محافظ میرا اللہ ہے۔ جی ہاں، اور آپ اور میں کوئی امیجن کر سکتے ہیں جی، کہ آج اگر کوئی قاری قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اگر اللہ پاک نے اس کو اچھی آواز دی ہے، لین اچھا دیا ہے، ادائیگی اچھی دی ہے، تو وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کائنات عالم میں جب اللہ کے رسول جب کلام پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب رات کی تنہائیوں میں اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے حکم سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو کیا کیفیات ہوتی ہوں گی۔ رسول پاک کا فرمان اس لیے ہے کہ ہم بھی ان لذتوں سے آشنا ہو کیا سکیں، بات، کیا بات۔ ہم بھی ان کیفیات سے تب گزر ہم سکیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس لذت کو میرے نبی نے محسوس کیا تھا اس لذت کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت تگڑی، بڑی اچھی نسبت ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز 1، ٹی وی 1 اور وسیب چینل کے اوپر،
اور جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ ذکر اذکار بھی کرنا ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، اور ایک پارہ ایک سپارہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جہاں برکت ملے گی، پورا سال آپ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، کوئی بھی عادت بندہ اپنا لے تو پھر وہ چھوٹتی نہیں، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جب آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ پہلی سحری ہے، بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ پہلا دن ہو رمضان کا اور آپ ایک پارہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ پورا رمضان آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کا مکمل قرآن پاک ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں خلاصہ تراویح جو ہے وہ بھی آپ کو بتایا کروں، سنایا کروں۔ مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر کیسے مناتے تھے، کیسے اہتمام کرتے تھے، افطار میں آپ کے کیا معمولات ہوتے تھے، اور ساتھ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان دو بڑے ہی پاکیزہ اور بڑے مقدس لمحات کے بارے میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب، آج الحمدللہ ہم خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ پہلا دن نصیب فرمایا، اور آپ جیسے قابل قدر ہستیوں نے اس رمضان کو اور بھی بارونق بنا دیا ہے، اسپیشلی نیوز ون چینل اور آپ کی کاوش سے کہ اپنے ناظرین اور ہم سامعین کو آپ یہ واحد ہماری ٹرانسمیشن ہے کہ جو ایک ٹائم میں 3 چینل پہ جا رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی کاوش اور نیوز ون چینل اور اس کی پوری ٹیم نے الحمدللہ بہترین انداز میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماہ رمضان المبارک گزارنے، سحر و افطار اور آپ کے اصحاب کی جو ہے وہ معمولات کا معاملہ ہے، تو آپ اس کو اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ آج 21ویں صدی کے اندر، 15ویں صدی کے اندر ہم جس انداز سے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، رمضان گزار رہے ہیں، یہ اسی کا ایک ادنا حصہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی رمضان گزارنے کی جو برکات اور رمضان کا جو سٹائل ہے، جو تسلسل ہے، یہ جو تسلسل ہے اور اس میں جو برکات اور روحانیت والا ماحول ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا، یہ اس کی الحمدللہ بوندیں ہیں جو آج ہمیں بھی نصیب ہو رہی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کیسے گزارا؟ اللہ اکبر۔ رمضان میرے حضور کا یہ موضوع رمضان، اب دیکھیں رمضان جب آتا ہے تو اس میں 3 چیزوں کا، 3 ہستیوں کا میں سمجھتا ہوں تصور دل میں بن جاتا ہے۔ رمضان ہے تو روزے ہیں، رمضان ہے تو قرآن ہے، اور روزے اور قرآن کیسے لے کے چلنا ہے؟ رمضان ہے تو میرے حضور ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ ہے بندے تم میرے لیے رکھ رہا ہے تو میں اس کی جزا خود ہوں تیرے لیے، اور میں اس کی اسپیشل جزا تجھے دیتا ہوں، اپنی شان کے مطابق دے گا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام سحر کو لے لیں تو یہی فرمایا کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں یہی فرق ہے کہ ہم سحر سے آغاز کرتے ہیں، اور سحر کو فرمایا کہ سحری جو ہے یہ ضرور کیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے، اور سحری کے کھانے کو جنتی کھانوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے وہ بابرکت لمحات اور بابرکت لقمے ہوتے ہیں کہ جن کا حساب نہیں ہوتا، تو سحری کو ایک فروٹفل انداز سے کرنا یہ سنت نبوی ہے تاکہ پورا دن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ اور جہاں تک افطار کا معاملہ ہے تو نبی علیہ السلام کا افطار بڑا سادگی کے ساتھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، غریبوں کے لیے بھی آپ کا دسترخوان جو ہے وہ آئیڈیل ہے، اور امراء کے لیے بھی آپ کا دسترخوان آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحر میں بھی اور افطار میں بھی دیکھیں اپنی امت کے لیے جو درس دیا وہ مواسات کا درس دیا۔ رمضان المبارک کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے،
ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، جی اور یہ اب ان ناموں کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی برکات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، اخوت اور مواسات ہمدردی کا مہینہ ہے، اور وسعت رزق کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے اصحاب کو کیسے تعلیم دیتے ہیں؟ جی صحابہ کرام کو آپ روزہ افطار کرنے کے ساتھ ساتھ کروانے کی تلقین فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، اور یہ مواسات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلمان جن کے اب دسترخوان مفتی صاحب دیکھیے نا وسعت کہ اللہ میں کے نہیں نبی نے ہے۔ فرمایا کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا یا میں سحر یہی عرض کرنا کرایا چاہ رہا تو وہ ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب یہ ہے، تو کیونکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع یہ تو بھی نہیں نبی علیہ السلام کی وسعت رحمت اور اللہ کا انسانوں پر احسان ہے کہ غریب کو بھی نہ تو رمضان میں بھوکا رہنے دینا ہے اللہ اکبر، اور نہ اس کو بھیک مانگنے کی نوبت پہ جانے دینا ہے، بلکہ اس کے دسترخوان کو خود بھرنا ہے، اس تک خود راشن پہنچانا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہمدردی اپنی امت کے ساتھ جو ہے، یہ اس کا اجر اور اس کا نمونہ ہے الحمدللہ، جو اس وقت آپ بھی اپنی فاؤنڈیشن میں، پیسا بھی اپنی فاؤنڈیشن میں، اور جگہ اسی جگہ طرح یہ بہت لوگ کام کر الحمدللہ رہے ہیں۔ ہم بھی ایک فاؤنڈیشن آسرا فاؤنڈیشن کے نام سے چلا رہے ہیں، بڑی بات، اس میں بھی الحمدللہ یہ ماہانہ اور روزانہ کی بیس پہ یہ خدمات ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ پھر صاحب کچھ آپ ایڈ فرمائیں، صحابہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی، کیا سبق دی؟ کیونکہ کریم آقا کا کہنے کا بڑا پیارا طریقہ تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب آخری رمضان آیا آپ کی ظاہری عمر مبارک میں، تو آپ نے 2 قرآن پاک مکمل کیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو سنا اور سنایا۔ پھر سب کیا فرمائیں گے؟ قرآن بھی پڑھنا ہے، اور میرے نبی نے صحابہ کو کیا تلقین کی، بات تو پہلے ہوئی، مزید کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہر سال 1 مرتبہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ جی جب آخری رمضان آیا تو جبریل امین نے رسول پاک کے ساتھ 2 دور کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو رسول پاک پہ نازل فرمایا، جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے پاکستان بھی عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اسی کا تسلسل ہے جو اللہ پاک نے رسول پاک پہ انعامات فرمائے، اور اہل ایمان کو پاکستان کا تحفہ بھی اس کے صدقے سے عطا فرمایا۔ کیا بات ہے! جہاں تک قرآن پاک پڑھنے کی بات ہے تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے اندر برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ جب کوئی گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ بے شک، یہ جو لکھا گیا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ دواؤں کے اندر شفا ہے، جو علماء حق ہیں وہ بیان کرتے ہیں جی کہ جڑی بوٹیوں کے اندر اس سے دوائیاں تیار ہوتی ہیں، پتوں سے، ان کی ٹہنیوں سے، ان کی جڑوں سے، ان کے پھلوں سے، جی، اور خداوند عالم نے ہر ذی روح کے ذمے اپنی حمد و ثنا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ جو مختلف جڑی بوٹیاں، پھل، اناج اور مختلف چیزیں، چرند پرند بھی، جی ہاں، جن سے یہ پھر اس کو رس لے کے اور ان کو استعمال کر کے یا ان کو خشک کر کے جی، اور ان کا سفوف بنا کے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے شفا نہیں ہوتی، بلکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو تسبیح ان کے ذمے ہے سبحان وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان میں اس مرض کی اور مرضوں کی، امراض کی شفا آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، رسول پاک چونکہ کائنات کے طبیب بھی ہیں، جی، کائنات عالم کے طبیب طبیب ہیں، امت، وہ جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، باطنی بیماریاں ہوں، ظاہری بیماریاں ہوں۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ بھی فرمان ہے جی، کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، بے شک، اور اس وقت کھانا چھوڑ دو جب ابھی 1 یا 2 لقمے تمہیں ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑا فارمولہ، اچھا جی، صحابہ کرام زندگی بھر بیمار نہیں ہوئے، اللہ اکبر، اور یہ بندہ مومن کے لیے رسول پاک اور اللہ پاک کا تحفہ ہے رمضان کا پورا مفتی مہینہ۔ شاہد مدی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی،
میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبلہ پیر صاحب ان دوائیوں اور ان پتیوں اور پتوں کا تذکرہ کر کے، تو اصل چیز تو اس کے پیچھے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شفا کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور جو آپ کی تعلیم دی گئی ہے یہ اس کے اثر ہیں الحمدللہ. اور بالخصوص رمضان المبارک میں جب آپ کھانے کے وقت بھی یہ سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت والا کھانا رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس سے طاقت بھی عطا فرماتا ہے اور شفا بھی عطا فرماتا ہے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ سومو تصحو، جی جی کہ اے میری امت تم روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. اس حدیث کو لے کے میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا پیر صاحب، کیونکہ آج پہلی رمضان المبارک کی سحری ہے، تو ہمارے ہاں جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا یا جو کوتاہی اور سستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سے مرض کو لے کے تو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو میں اس کے اپوزٹ گزارش کرنا چاہوں گا اس حدیث کی تعلیم سے کہ روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ اپنے رب سے گزارش کیجئے ماشاءاللہ کہ پروردگار مجھے تھوڑا سا مرض ہے، تیرے حکم پر تیرے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، میں تھوڑا مولا ایڈ تو مجھے کرنا شفا دے، چاہوں گا کہ تو حدیث کہتی ہے شفا ملے گی. میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی ہم پورا مہینہ ڈائٹ پہ نہیں رہ سکتے یا کم نہیں کھا سکتے، بار بار ہمیں عادت ہے دوپہر کا کھانے کی عادت ہے، تو یہ بہت بڑا ایک طریقہ ہے کہ 30 دن آپ اپنی باڈی کو اگر زیادہ کھانے سے بچا سکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی بچا سکتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہم موجود ہیں اور رمضان الکبیر ٹرانسمیشن جو ہے 3 چینل پہ، نیوز 1، ٹی وی 1 اور وسیب چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ واحد نیٹ ورک ہے، یہ واحد فورم ہے کہ ایک ٹرانسمیشن کو آپ 3 چینل پہ دیکھ رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو دیکھیں، شیئر کریں اور نوافل بھی پڑھنے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہم سے شعبان کا مہینہ لے لیا، یعنی کہ شعبان کا مہینہ چلا گیا، اور اس مالک کی مہربانی سے اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عمل فرماتے تھے کہ جو قیدی آپ کے پاس قید ہوتے تھے، جو مختلف جنگوں میں گرفتار لوگ ہوتے تھے، آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ کئی ایسی جنگیں ہیں جو جہاد ہے، میرے صحابہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کیا ہے رمضان میں، اور روزہ رکھ کے جہاد کیا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیدیوں کو بھی رہا کر دیا کرتے تھے. ہمارا جو اسلامی جمہوریہ ملک ہے یہ ماشاءاللہ جب عید کے موقع پہ لوگوں کو رہا کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ نسبت ہے ہمارے حکمرانوں کو، یہ نصیب ملی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے. تو میں تھوڑی سی محبت میں گزارش کروں گا اپنے حکمرانوں سے کہ وہ عید سے پہلے کرنے کی بجائے رمضان کے پہلے دوسرے روزے ایسے جو معمولی جرائم کے اندر قیدی ہوتے ہیں یا جن کی سزا مکمل ہونے والی ہوتی ہے یا تخفیف جو ہوتی ہے اس کو کر لیں رمضان آنے سے پہلے یا 1-2، تاکہ وہ عید بھی اپنے بچوں کے ساتھ منا سکیں ایسے قیدی، اور رمضان کے روزے بھی اپنے بچوں کے ساتھ رکھ سکیں. پھر سب کیا فرمائیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی، خاص طور پہ ہم نے سحری کی بات کرنی ہے، افطار کی بات کرنی ہے، اور جو معمولات تھے میرے نبی کے اور میرے نبی کے صحابہ کے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، جس طرح قبلہ مدنی صاحب نے سحری کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ افطار کے اندر جلدی کیا کرو. جی. اور دوسری بات ہے کہ افطار کے اندر سادہ چیزوں سے افطار کیا جائے، سحر میں لیٹ کیا کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجور کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ جی اس کو افطار کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا. مراد اس سے یہ ہے کہ جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ افطار کر رہے ہیں، اور جو ہمارے آج کل مروج ہے کہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں اور اس کے اندر بڑے بڑے مروغن غذائیں
جس سے بجائے اس کے کہ وہ ہماری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ افطار کا حکم دینے کا ہمارے لیے حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے غرباء مساکین ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ سہولیات مہیا کریں جی جس طرح کے کچھ ادارے یا انفرادی طور پہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ سادگی آئے جی اور سادہ زندگی گزرے اور سادہ غذا کھائی جائے اور سادہ افطار اور سحر ہو جائے، تاکہ ہمارے ایمان و ایقان کے اندر جو برکتیں آنی ہیں وہ پوری آ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ ہماری باطنی اور روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تمام سابقہ امتوں کے اندر روزے کو جاری رکھا گیا ہے۔ روزہ کسی نہ کسی حالت میں ہر امت کو کسی اوپر کے ایک دن، کسی کا 2 دن، مختلف دنوں میں، مختلف طریقوں میں، مختلف انداز میں اس کو جاری رکھا گیا ہے۔ یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پہ فخر فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے، یہ اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں، حلال چیزیں بھی اس نے میری رضا کے لیے چھوڑ دی ہیں اور مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رمضان کیا ہے کہ جو اس کے اندر جاگا، جی من قام اللہ رمضان ایمانم و احتساباً، سبحان جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ان راتوں کے اندر رمضان کے جاگا تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہے واہ اور اس طرح رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے جس میں نے ہے اپنا احتساب کیا جی یا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان و ایقان اور احتساب کے ساتھ، جی اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک حضور کے دوسرے فرمان کے اندر ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریاکاری سے پاک ہے، یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات اور یہ بندہ ہے تنہائی میں بھی جاتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ یہی اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک ہے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اسی لیے اس کے 2 اجر رسول پاک نے بیان فرمائے۔ جی پہلا اس کا خوشی اور فرت، اور اس کا اجر یہ ہے کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی اور فرت محسوس ہوتی ہے جناب جسمانی اعتبار سے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا اجر ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ روزہ دار تو نے روزہ میرے لیے رکھا اللہ اور تجھے اجر میں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کا فرمان یہ ہے کہ اے روزہ دار تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر یہ ہے کہ میں تجھے اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے ہیں، اگر ہم آج پہلے ہی دن اس کا تعین کر لیں اور سمجھ لیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، جی تاکہ ہم اگلے 30 ڈیز جو ہیں یہ جو کورس ہے اس کو کرنا کیسے ہے کامیاب؟ کرنا کیسے ہے اور نتیجہ اور رزلٹ کیا نکالنا جی بے ہے۔ شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جو متقی پرہیزگار بنے گا وہی کامیاب ہے۔ جی، میں اس حوالے سے دونوں اعتبار سے، طبی اور جسمانی اعتبار سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا اور روحانی اور عملی اعتبار سے بھی۔ تو قرآن پاک کی آیت یہ فرما رہی ہے کہ روزے وہ رکھنے ہیں، اس انداز سے رکھنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ اپنی کتاب، پیاری کتاب، معتبر کتاب کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس ہی کا نام نہیں ہے، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ بات کریں۔ بلکہ روزہ جس طرح اپنے پیٹ کو ان چیزوں سے رکھنا بچانے کا نام ہے، ویسے ہی روزہ اپنے اعضاء کو رب کی نافرمانی سے بچانے کا بھی نام ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ منہ کے روزے کے ساتھ ساتھ آنکھ کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا روزہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا ہے کہ اگر کبھی کوئی تم سے روزے کی حالت میں جھگڑے تو تم نے اس کے مقابلے میں جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم تو جو ہم سے بات کریں ہم پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم آگے سے کہو میں روزے دار۔ اللہ
یعنی روزے دار ہونا ایسی شان ہے کہ روزے دار کو گالی زیب ہی نہیں دیتی. ہائے ہائے، واہ روزے واہ، دار کو کسی کی غیبت چغلی یہ اس کے شان ہی نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک موقع پر ایک صحابی حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیوں نے روزہ رکھا تھا تو اے اللہ کے نبی کیا میں ان کو کہوں کہ اجازت ہے افطار کی؟ وہ نفلی روزے کا معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب دان نبی ہیں، آپ فرمانے لگے کہ تمہاری بیٹیوں نے تو روزہ نہیں رکھا، انہوں نے تو سارا دن وہ گوشت کھاتی رہی ہیں. اب وہ حیران ہیں، انہوں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بابا ہم نے تو نہیں کھایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں کہیں اپنے حلق میں انگلی ماریں. جب حلق میں انگلی لگائی تو ان کو قے ہوئی جس سے گوشت کے لوتھڑے ان کے منہ سے نکلے. اب وہ حیران کہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ رکھ کر غیبتیں کرتے رہے. تو اس لیے میں روزے کے عملی اور حقیقی پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ ہم رکھیں اور ساتھ ہم گناہوں سے بھی بچیں، لعلکم تتقون کے فلسفے کو حاصل کرنے کی طرف موو کریں. تو پھر یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور طبی لحاظ سے اب دیکھیں میں اور آپ پیر صاحب ہم ملاحظہ کرتے ہیں آج کے دور میں کہ ہر دوسرا آدمی ڈائٹنگ پلان اور یہ ان چیزوں کی طرف مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے. اور ابھی میں کل ہی ہماری ایک ہائی ٹی میں ہم اکٹھے تھے کچھ دوست، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے کوئی 19-20 ہزار روپے کا کھانا پے کیا، بل پے کیا، اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ شاید 5-7 ہزار کا 5 لوگوں نے کھانا کھایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارے ہی ڈائٹنگ پلان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ڈائٹنگ پلان اتنے مہنگے لے کر یہ کرنا ہے تو روزوں کو رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ برکات بھی ہمیں حاصل. بہت شکریہ مفتی صاحب، پیر صاحب، بڑی محبت. خواتین حضرات، آپ نے ماشاءاللہ آج ہمارا پروگرام دیکھا سنا. اب آپ سحر کر چکے ہوں گے، کہیں اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، کہیں ہونے والا ہے، اور آپ نے سونا بھی ہے ظاہر ہے، لیکن نماز فجر کو پڑھنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کریں. اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو ساتھ لے کے جماعت کا اہتمام کریں. گھر کے اندر کریں، نماز نہیں چھوڑنی. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.